बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान ना माशी, ना सियासी, ना कानूनी तौर पर चल रहा, एक खजान की सी पैर है। महंगाई के तूफ़ान ने, हुकूमत की गफलत, नाअहली, नलायकी और करप्शन के किस्सों ने मुल्क को अपनी लपेट में लिया। ऐसा लग रहा है कोई असाब का साया है। हुकूमत सिर्फ इतने में कामयाब हुई है कि इमरान खां पर तकरीबन 300 मुकदमा दर्ज करा दिए और उन्हें 3 साल से जेल में रखा, बहनों से मुलाकात नहीं कराई। अगर हमारे मुल्क में देखें तो करप्शन के किस्से ज़बान ज़दे आम। डेमोक्रेसी में इंटरनेशनल इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे नीचे, दहशत गर्दी में सबसे ऊपर, करप्शन में सबसे ऊपर, इंसानी हकूक़ की पामाली मामूल बन गया है। लोग अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, लेकिन जैली फार्म पर आई हुई हुकूमत आवाम को वादे और झूठी बातें और मीडिया को कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ 3 रोज़ कबल भी लाहौर के इलाके काना में एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए, जिसे हुकूमत की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन और हेल्थ को यहाँ दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले लाहौर के इलाके बागवानपुरा में एक स्कूल की छत गिरने से या दीवार गिरने से एक बच्ची जाँ बहक हो गई और चंद के ज़ख्मी होने की इतला है। दूसरी तरफ हुकूमत अरबों रुपए के जहाज़ ख़रीद रही है। अवामी इश्तिहारात पर, अवाम के पैसों के इश्तिहारात पर अपनी तस्वीर चस्पा करके अरबों रुपए के इश्तिहारात लगा रहे हैं और मीडिया को कदगन लगा कर घुंघरू बांध दिए गए हैं और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही। नाज़रीन, ये सूरत हाल मुल्क में कशीदगी और तसादम की है। दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है और कुछ हुक्मरान जो इस वक्त हुकूमत पर मसल्ला हैं, आइनी तरामीम इस तेज़ी से कर रहे हैं कि मुल्क पर 1973 के आइन को पाश कर दिया गया है और जुल्फ़कार अली भट्टो का नवासा बिलावल भट्टो हुकूमत में रहने के लिए तड़ की बाजी लगा रहा है। और कुछ ये भी इतला है मौजूदा हुक्मरानों को घर भेजने की बातें अब ज़बान ज़दे आम हो चुकी हैं और हुकूमत के लगड़ वगड़ चमचे भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत का अब चलना मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के MNA कहते हैं कि जितनी हमारी नाकस कारकर्दगी 4 साल से है, हम अपने हलके में भी नहीं जा सकते। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ जाती उम्रा तक महदूद और चंद सहेलियों से मिलती हैं। वही वजह है कि अरबों रुपए का जहाज़ लिया। जब असम्बली में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हाँ ख़रीदा है भाई। जिस मुल्क में तालीम ना हो, सेहत ना हो, रोज़गार ना हो, इंसाफ ना हो, इंसानी हकूक़ ना हो, वहाँ चंद सहेलियों की लुपन चुपड़ी ने मुल्क में आइनी बहरान पैदा कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खां की 11 माह से जेल में बहनों से मुलाकात ना करवाने पर हुकूमत ने तौहीन अदालत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस तरह तो सिविल जज के हुकामात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता, जिस तरह मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गान कशीदगी में रोज़ बरोज़ और इजाफा होता जा रहा है और चंद रोज़ कबल जो कराची में अफ़गान रिहायशी लोगों ने पाकिस्तान में कराची में दहशत गर्दी की थी, जिसमें हमारे रेंजर के जवान शहीद हुए और उस पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई अफ़गानिस्तान के दहशत गर्दी के ठिकानों पर की और दावा किया कि हमने वहाँ दहशत गर्द और जो इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी उन्हें मार दिया, जाँ बहक कर दिया बमबारी से, और अफ़गानी दहशत गर्द तालिबान वहाँ से अपनी जगह छोड़कर भाग गए। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी और माशी दहशत गर्दी दोनों में हुकूमत रोकने में नाकाम है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के दहशत गर्दों को निशाना बनाया है और यहाँ दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये पाकिस्तान की सरजमीन पर, और इन्हें पसे पर्दा इन्हें भारत की थी। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान हुकूमत के मुताबिक वहाँ दहशत गर्द नहीं थे, आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिस पर अफ़गानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोनों को पाकिस्तान के पाक फ़ौज के जवानों ने 4 ड्रोनों को मार गिराया और अफ़गानिस्तान को कहा कि अफ़गानिस्तान गैर जिम्मेदाराना रवैया छोड़ दे, वरना मुनासिब वक्त पर ऐसी इश्तिहाल अंगेज़ी पर
سلسلہ جاری رہا تو ایسا سخت جواب دیا جائے گا کہ بھارت بھی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ بھارت نے دوسری طرف پاکستان کا چناب پر ڈیم بنا رہا ہے اور انڈس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور خلاف ورزی کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ توڑ دیں گے، لیکن وہ سال میں جب چاہے پاکستان کے 3 دریاؤں کا پانی بند کر لیتا ہے۔ اس پر حکمرانوں کو سیمینار کرانے کی بجائے اسے انٹرنیشنل عدالت میں لے جانا ہوگا، ورنہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کرپشن کے تو ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں، لوٹ مار کے تو ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں، الیکشن چوری کرنے کے ریکارڈ قائم ہو گئے۔ آزاد جموں کشمیر میں حالات کشیدگی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ شوکت ایاز میر کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ڈالی، جبکہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں حالات معمول کے ہیں، جبکہ وہاں کے رہنے والے رہائشیوں سے جب بات ہوتی ہے، اینکر سمر عباس بھی وہاں سے ہیں، انہوں نے کہا حالات بہت زیادہ کشیدگی ہے۔ اب ناظرین، اس پر ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے موجودہ حکمرانوں کے جینا مشکل کر دیا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ یا قومی حکومت لائی جا رہی ہے۔ حکومت کو لانے والے اب سخت پریشان ہیں کہ اتنی نااہلی نالاکی کی وجہ سے پورا ملک ایک بحران کا شکار ہے، اور پاکستان میں اس وقت سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ اگر یہ حکمران رہے تو پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے کوئی نہیں بچایا جا سکا۔ ایک طرف سیل وڈائچ ونڈر وائے کی باتیں کریں اور دوسری طرف ٹیکنوکریٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت ملک میں انٹرنیشنل انویسٹر 60 سال کی سب سے کم سطح پر ہیں، اور پاکستان ٹیکس کلیکشن کرنے میں بھی ناکام رہا ہے، اور ٹیکسٹائل ملیں ایپٹما سخت پریشان ہے کہ اگر یہ حکمران رہے تو ملک میں 40% فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، جس وجہ سے بے روزگاری کا ایسا طوفان آیا ہے کہ جسے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ ملک چل نہیں رہا، خدارا کچھ ایسا کریں کہ سسٹم موجودہ حکومت کا مکمل فیل ہو چکا ہے، عوام مر رہی ہے، کوئی سیاسی گفتگو کر ہی نہیں رہا، جسے کرتے ہیں اس پر مقدمات کر دیے جاتے ہیں، اسے آفر کرا دیا جاتا ہے، اسے دہشت گردی کے مقدمات، قتل کے مقدمات اور ملک دشمنی کے لیے غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ کوئی سیاسی گفتگو نہیں۔ مجھے خدا موت دے دے جس دن میں اپنی سیاست کے لیے اپنی گیلری کھیلنے کے لیے بات کروں۔ ناظرین، یہ بات ثناء اللہ مستی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے کہا ہے، ملک نہیں چل رہا، خدارا دل بڑا کریں، سسٹم فیل ہو گیا ہے، عوام مر رہی ہے، کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا۔ مجھے خدا موت دے دے جس دن میں اپنی سیاست کے لیے اپنی گیلری کھیلنے کے لیے بات کروں۔ میں محب وطن پاکستانی ہوں۔ میں اپنے بھائی بے اختیار ولی جو الیکشن ہار گئے تھے، آج کل ٹی وی انہیں بڑی جگہ دیتا ہے، ٹی وی صرف اسے جگہ دیتا ہے جنہیں اجازت ملے، باقی سچ بولنے والوں کے لیے تو میڈیا کی سکرینیں خاموش کروا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ولی کو بتا دوں کہ آپ کی کارکردگی کہیں بھی پسند نہیں کی جا رہی۔ ان کا ہے کہ اب ان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ بھی پچھتا رہی ہے، اتنے نیلے اور اتنے نالائق تو پورے پاکستان دنیا میں کہیں نہیں تھے۔ ان سے چھٹکارا ہی ملک کی بقا کے لیے ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان پر مسلم لیگ نون والوں نے اچھی خاصی رقم خرچ کی ہے کہ اب کسی طریقے سے علیمہ خان نورین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو آواز اٹھتی ہے اسے ختم کرایا جا سکے، لیکن ان بہنوں نے ابھی تک عمران خان کے ایشو کو ڈیڈ نہیں ہونے دیا گیا۔ خطرناک صورتحال ہے کہ لاہور پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہے، بیوروکریسی کو پاکستان کی لگام دے دی گئی ہے۔ ایسے میں ہمارے حکمران صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت چلتی رہے، چاہے جمہوریت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جمہوریت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں آمریت سے بدترین، ضیاء الحق اور مشرف سے بدترین حکومت چل رہی ہے۔ دوسری طرف اسد قیصر جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق سپیکر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سارے کیسز جانبداری، بدنیتی اور انتقام کی بنیاد پر بنے گئے۔ اسد قیصر نے کیا کہا سابق سپیکر نے؟ کیسز چلے تو وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا، سارے ویلیفائڈ ہے، بائسڈ ہے، انتقام کی بنیاد پہ ہے، ناانصافی ہے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ، جو ہماری جو کوٹ لکھپت کی جو کہتی ہے سب کے ساتھ۔ ناظرین، یہ آپ نے سن لیا کہ عمران خان کے کیس میرٹ پہ ہیں اور اسی پر کہہ رہے ہیں اس وقت مایوسی ہے۔ اسد قیصر جو سابق سپیکر عمران خان کے ساتھی تھے، انہیں کوئی کمپین تو پی ٹی آئی چلانے میں کامیاب نہیں ہو رہی، کیونکہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں عدالتوں سے جو انصاف کی امید تھی وہ بھی دم چھوڑ چکی ہے۔ بیوروکریسی اور پولیس افسر کی جانبداری سے
لوگ اداروں میں انصاف کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے وہ ہیں۔ اپنا فنڈ دے رہے ہیں وہ فاٹا میں، اور ادھر اس کے اوپر مزید برڈن بن گیا۔ تو اس وقت جو مایوسی ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، جو بیروزگاری ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو بدامنی ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، جو اس وقت لائن کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو روٹینگ ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے، اس وقت جو ملک میں بے چینی ہے، بےقراری ہے اور لوگ سفوکیشن کا شکار ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم تاجر برادری سے ملیں گے، ہم کسانوں کے پاس بھی جائیں گے، ہم اسٹوڈنٹ کے پاس بھی جائیں گے۔ جنید صاحب نے تو 4 جولائی کو جو اسٹرائک ہے جو تاجر برادری کا، اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقوں میں جو بجلی کی ناروا روٹینگ ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اس کے خلاف جلسے بھی کریں گے۔ اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ تاجر، لیکن ابھی تک سچ یہ ہے کہ کوئی بڑی موومنٹ چلانے کے پوزیشن میں ہی نہیں رہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ مل کر چلایا جائے گا، ورنہ یاد رکھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی بحران اس وقت اتنا ہے کہ لوگوں کا حکومت پر اعتماد نہیں رہا۔ کیا موجودہ پنجاب اور وفاق میں تبدیلی کی خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ اگر پنجاب اور وفاق میں تبدیلی آتی ہے تو پھر کیا ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی جس میں آئین میں گنجائش نہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکمرانوں کے قریب کہ ہم پر 28ویں ترمیم لانے کا دباؤ ہے جس میں صدر پاکستان کوئی اور بن سکتا ہے۔ دوسری دفعہ انہوں نے کہا 28ویں ترمیم بھی آئے گی اہم حلقوں نے اور صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بظاہر دونوں جماعتوں کی اکثریت حکومت میں ہے، چاہے فارم 47 کے ذریعے ہے، لیکن اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فارم 47 کی حکومت نے اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما نے ہمیں کہا کہ ہمیں اس وقت ہماری حکومت کی کشتی ڈوبنے والی ہے۔ کیا عمران خان کو اندر رکھ کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو عوامی حقائق کے بغیر قومی حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ عمران خان علینا شنگری کے پروگرام میں پنجاب نے جو 11 ارب کا جہاز لیا، اس پر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کچھ باتیں کی ہیں، یہ ان کی زبانی ہی سن لے۔ خریدا تھا اس پہ بہت سوال، ہم فیصل چودھری صاحب نے بھی بڑے کئی بار اس پر آواز اٹھائی۔ کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کا جواب دیا ہے، یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، تو کیسا لگا؟ ہمیں کیسا لگتا ہے کہ اور ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ 25 کروڑ پاکستانیوں سے پوچھیں یا اس باپ سے پوچھیں جس کے بچے کو دفن کرنے کے لیے اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے۔ کفن کے پیسے نہیں تھے اور وزیر اعلیٰ لے۔ دوسری طرف آپ کو بتا دیں کہ آیت اللہ خامنئی کا 6 تاریخ کو ان کی تدفین ہوگی ایران میں، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور انٹرنیشنل پرسنالٹیاں جائیں گی۔ امریکہ نے جنگ کے دوران پہلے ہی حملے پر غالباً 8 فروری کو ان کے مذہبی رہنما ایران کے آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا تھا اور پوری قیادت کو، لیکن ان کے حوصلے بلندی ہے۔ اب 6 جولائی کو کہا جا رہا ہے ان کی تدفین کی جائے گی، جس کے پاکستان وزیر اعظم اور انٹرنیشنل کرنسیاں آئیں گی۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے امریکہ اور ایران جنگ بند ہونے کے باوجود روزانہ جھڑپیں جاری ہیں اور اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے، جس پر ایران کے باقر کالیباف نے کہا ہے کہ ہم اب اسرائیل کو جواب دیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے بیت المقدس میں اسرائیل امریکہ میں سفارت خانہ قیام کرنے جا رہا ہے۔ تو ہمیں تو بچپن سے سنایا گیا تھا کہ اسرائیل کی تباہی اور فلسطین کی آزادی اور آزاد حیثیت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستانی موقف اس میں کیا ہوتا ہے۔ بیت المقدس میں اگر اسرائیل اپنا سفارت خانہ بناتا اور فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کو شہید رکھتا ہے، تو بورڈ آف پیس جو امریکہ نے بنایا تھا، جس کا پاکستان بھی ممبر تھا، کیا ان کا کردار ہوگا؟ کیا مسلمان ہمیں کہتے تھے کہ اگر بھارت نے ہمارا تیل اور پانی بند کیا تو ہم ان کے ہاتھ توڑ دیں گے، تو سال میں کئی دفعہ بند کر چکا ہے۔ کیا بھارت کو، ہم نہیں چاہتے جنگ ہو بھارت کے ساتھ، لیکن پاکستان میں پانی کا بحران ہو سکتا ہے اگر حکومت نے صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کی کوشش کی اور سیاسی جماعتوں کے سیاسی حقوق ختم کر کے ڈکٹیٹر آمرانہ سوچنے ملک کو اس وقت سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نکلو پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔